सेक्शन ना कहें बल्कि इस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो मजमून पढ़ रहे हैं, उसको समराइज करके देख लेते हैं कि वो क्या है, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक हमने देखी हैं। ये मजमून आय नंबर 142 से आगाज़ होता है और इस मजमून का जो कोर मैसेज है, जो कोर उन्वान है, वो किबला की तब्दीली का है। और किबला की तब्दीली होते ही एक दूसरी चीज़ है जो इनिशिएट कर दी गई है, यानी किबला बहाल कर दिया गया, रीइंस्टेट कर दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो किबला जो उन्होंने बनाया था बैतुल्लाह की सूरत में, उसके साथ ही एक उम्मत का आगाज़ कर दिया गया है। और वो उम्मत इसी एक सांस में ऐलान कर दिया गया जिसमें किबले की तब्दीली का ऐलान किया गया था कि एक उम्मत वसत बना दी गई। और इसका क्या काम होगा, ये इस रसूल से इस पैगाम को लेगी, अपनी ज़िंदगियों में डालेगी और उसके बाद दुनिया तक इसको पहुँचाएगी। ये जो अमल होता है, जिस जो एक रसूल से एक चीज़ ली जाती है, दीन की सूरत में, पैगाम की सूरत में, अपनी ज़िंदगियों में उसको डाला जाता है, उतारा जाता है और उसके बाद दुनिया तक पहुँचा जाता है, इसको हम शहादत हक़ कहते हैं, इमामत का मनसब कहते हैं। और ये इमामत का मनसब इनफ़रादी तौर पे इमामत का मनसब नहीं, बल्कि बहसीत मजमूई पूरी की पूरी उम्मत है, जिसको ये चीज़ दी जा रही है। और इस उम्मत के सर पे, दाने पे, टॉप पे एक शख्सियत हैं, जो रसूल हैं। वो खुद भी यही काम कर रहे हैं और उम्मत भी यही काम कर रही है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि ये इन जो पहली 2 आयत हैं 42 और 43, 142 और 143, इसके अंदर 3 मज़मून हैं, 3 थीम्स हैं, जो बार-बार जो है ना वो सामने आएँगे। एक ये कि किबला की तब्दीली, दूसरा उम्मत वसत, तीसरा यहाँ पे आज़माइश का पहलू है। तो आज़माइश का पहलू क्या था? वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा, ये आज़माइश का पहलू है। ये 3 इसके अंदर थीम्स हैं जो बार-बार दोहराए जा रहे हैं। इस आया के बाद 143 के बाद फौरी तौर पे जो चीज़ सामने आई थी, वो अगर आप देखें तो वो ये किबला है। यानी वो किबला जो कि मालूम हो गया था कि अब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बैतुल्लाह बनाया हुआ किबला है, उसकी तरफ हमारा रुख हो जाएगा। तो वो 144 में उस मज़मून को ले लिया गया। अब 144, 155 ये किबला का ही के हवाले से ही ये चीज़ आगे बात हो रही है। उसके बाद गवाहियाँ लाई गई हैं। आया नंबर 146 में अगर आप देखें, तो वहाँ पे गवाही लाई गई है, इसी किबला के हवाले से कि यही असलन वो किबला है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और उसके हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट थी कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफूना अबनाअहुम। यानी इस घर के हवाले से, बैतुल्लाह के हवाले से जिनको हमने किताब दी है, वो इसको ऐसे जानते हैं जैसे कि अपने बच्चों को पहचानते हैं। ये जो गवाही है, ये ख़ास लोगों की गवाही है अहले किताब में से, यानी ख़ास लोगों की, वो लोग जिनको हमने किताब दी। हमने किताब दी, ये ऐसा है, यानी फ़ेल इस तरह का है कि जैसा कि हमने खुद उनके हाथ में ये किताब थमाई थी और वो वाक़ई इसका हक़ अदा कर रहे हैं, तौरात का हक़ अदा कर रहे हैं। और वो जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं। कोई कोई अहमक ही होगा जो अपने बच्चों को ना पहचानता हो। यानी जो शऊर, जो ताल्लुक अपने बच्चों के साथ होता है जानने पहचानने का, उसी तरीके से इस हकीकत को जानते हैं ये लोग कि ये किबला वाक़तन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला है। और इससे पहले ये जो अभी गवाही है, ये तो ख़ास लोगों की है, लेकिन इससे पहले जो इनकी अमूमी, यानी सबकी अहले किताब की जो गवाही लाई गई थी, वो ये था, ये आया नंबर 144 में अगर आप देखें, व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब ला यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु। यहाँ ऊतुल किताब का, वहाँ आतईना का लफ़्ज़ आया था, यहाँ ऊतु का आया है, ये पैसिव में आया है। तो गोया कि ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, यानी हमने तमाम बनी इसराइल को किताब दी थी तौरात की सूरत में। तो वो सब जानते हैं कि ये जो बात कही जा रही है, यही हकीकत है। लेकिन ज़ाहिर है,
جو لوگ اس وقت مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں، عناد میں ہیں، دشمنی میں ہیں، ان کے لیے اوپر کہا گیا تھا کہ سیقول السفہاء، کہ یہ سفہا لوگ ہیں جو اب یہاں پہ سوال اٹھا دیں گے، انکار کریں گے اس حقیقت کا، اور انکار کریں گے ضد میں، عناد میں، ہٹ درمی میں، اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کریں گے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کریں گے، جن کے لیے یہاں اگلی جو ہے نا ٹکڑے میں آیا تھا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ یعنی ان کو معلوم ہے، اب یہ جان بوجھ کر اس کا انکار کریں گے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کا لفظ آیا تھا، یہ جان بوجھ کر اس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں گے، یہ دوسرے فریق ہے، یعنی ایک فریق تو ان میں سے آگے بڑھے گا اور وہ بڑھنے کے بعد کہے گا کہ یہ واقعتاً جو ہے نا یہ وہی بات ہے جو حقیقتاً ان کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، اور وہ اس حقیقت کو ایسے ہی جانتے ہیں، روز روشن کی طرح جانتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور دوسرا فریق جو مخالف میں ہے وہ اس کی مخالفت میں یہاں تک چلا جائے گا کہ وہ چیزوں کو یعنی چھپائے گا، لا یکتمون، یکتمون کہ وہ اس کو چھپائے گا، جان بوجھ کر چھپائے گا۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بڑھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے قبلے کے حوالے سے، اب یہ بحث مباحثہ جو ہے نا ان سے زیادہ نہ کریں، یہ جو ان کے ساتھ اب ظاہر ہے یہ اس چیز کو پوائنٹ کو ریز کریں گے، یہ نقطے اٹھائیں گے، یہ اس پہ شکوک و شبہات لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک شخص، ہر ایک گروہ، ہر ایک فریق ان کے لیے ان کا اپنا ایک قبلہ وہ بنا چکے ہیں، خواہ وہ ضد ہو، عناد ہو، ہٹ درمی ہو، تعصب ہو، وہ بنا چکے ہیں۔ تم اس بحث سے باہر نکل آؤ، اس چیز کو زیادہ اہمیت نہ دو، اور زیادہ اہمیت نہ دو، فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں کے پیچھے لگ جاؤ، جو اس گھر سے متعلق جو نیکیاں ہیں اس کے پیچھے لگ جاؤ، وہ اس میں اپنی مسابقت جو ہے نا وہ کرو، ان اختلافی چیزوں میں آگے نہ بڑھو۔ قرآن مجید کا جو مزاج ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس مزاج کو سمجھنے کے بعد اپنی ذات میں اتارنا ہوتا ہے ہمیں، سمجھنے کے بعد یعنی یہ کہ جو قرآن رہنمائی دیتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے ظاہرہ بحث مباحثہ اٹھے گا، دوسرا فریق اس چیز کو جو ہے نا اچھالے گا، کئی پہلوؤں سے چیزیں سامنے آئیں گی، تو کیا مسلمان ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں بحث مباحثے میں، جھگڑے میں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی قرآن مجید یہ چاہتا ہے اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے، کہ اگر کہیں بحث مباحثہ ہو جاتا ہے تو ایک حد تک آگے جائیں، اس حد تک آگے جائیں جس حد تک جو ہے نا ایک بات کو واضح کرنا ہے، ایک بات واضح ہو گئی، اب اس کے بعد اگر یہ معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے تو اس کا امکان ہوگا کہ اب یہ بات سمجھی نہیں جائے گی، یہاں ضد، عناد، ہٹ درمی اور دشمنی کے اندر وہ جو بحث مباحثہ ہے یہ کوئی اور رخ جو ہے نا اختیار کر لے گا۔ تو قرآن مجید پھر اپنے پیروکاروں کو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں آگے نہیں بڑھنا، بلکہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ ڈٹ جاؤ۔ وہ کہا کیا جا رہا ہے کہ اس گھر کے حوالے سے جو نیکیاں ہیں اس کے اندر مسابقت کرو، یعنی اگر بحث مباحثے میں مسابقت کرنے کا خیال آتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ مسابقت کا جو دوڑ دھوپ کرنے کا اصل جو تگ و دو کرنے کا میدان ہے وہ نیکیوں کا میدان ہے، جو اس گھر سے متعلق نیکیاں ہیں۔ وہ کون سی نیکیاں اس گھر سے متعلق ہیں؟ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا، وہ یہ کہ ہم جاتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور وہ بڑی حقیقتیں ہیں جو ان نیکیوں کے پیچھے ہیں، یعنی طواف کرتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہم گویا کہ ایک عہد معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو نظر کر دیتے ہیں اللہ کے حضور۔ جب ہم جمرات پہ جاتے ہیں، شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں، تو گویا وہاں پہ اس چیز کا عہد کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا عزم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر سے شیطان کو، شیطانی قوتوں کو، شیطانی جو منفی جذبات ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، غضب ہے، غصہ ہے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ ابلیس کی طاقتیں ہیں ہمارے اندر، ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ بڑی حقیقتیں ہیں جن کے لیے توجہ دلائی گئی کہ اس قبلہ کی طرف جس کی طرف ہم نے تمہارا رخ کر دیا ہے، اس سے متعلق جو نیکیاں ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، وہ زیادہ اہم چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، تم اپنی نیکیوں پہ اور وہ اپنے
جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم سب کو میں اکٹھا کروں گا. وہ 148 میں آ کے اس کو کنکلوڈ کر دیا. ما تکون یاتی بکم اللہ، آئینہ ما تکون یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے میں ان سب کو اکٹھا لے آؤں گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. 150 جو آج کا ہمارا موضوع ہے آیا. یہ جو آیا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آغاز ہوتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایک مرتبہ پھر سن لو. نیچے کنیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو بریکٹ لائی گئی ہے. ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ خرجتا کا لفظ آیا ہے نکلنا، تم جہاں سے بھی نکلو. تو یہ ظاہر سفر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. فولی تو موڑ دو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ موڑ دو. وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو. وحیث ما کنتم یہ جمع کا جملہ ہے. پہلا جو تھا وہ سنگولر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یہ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن ابھی ہم ظاہر ہے ایک ایک لفظ کو دیکھ رہے ہیں. وحیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو. فولو، تم سب کے سب، اب یہ جمع کا صیغہ ہے. فولو تم سب کے سب، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. وجوہکم، اپنے چہروں کو، اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف موڑ دو. کس کی طرف موڑ دو؟ جو بات پیچھے آئی تھی، مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو موڑ دو. یہ جو جملہ آیا ہے یہ دہرایا گیا ہے، اس کی جو ریپیٹ کیا گیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ کہاں کہاں سے آیا ہے. یہ آیا نمبر 144 سے آیا ہے اور 149 سے آیا ہے. 49 تو دوسرے پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اگر آپ یہ دیکھیں جملہ ایگزیکٹلی اتنا جملہ جو فریز ہے یہاں سے لے کے وَمِنْ حَيْثُ سے لے کے مسجد حرام تک، یہ بالکل اس کو ایز اٹ از یہاں پہ کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، یعنی ریپیٹ کیا گیا ہے. کاپی پیسٹ مراد یعنی کہ ریپیٹ کیا گیا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی وہی ہے. اس میں کوئی آپ دیکھیں کوئی حرف کا بھی یا زیر اور زبر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی بات ہے. اور جو اگلا جملہ ہے حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ آیت نمبر 144 میں ہے. آیت نمبر 144 میں جا کے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کہا گیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا چہرہ اس طرف ہم پھیر دیں جس طرف آپ جو ہے نا چاہ رہے ہیں. تو آگے جو جملہ آیا تھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ سنگولر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، یعنی یہ جملہ ہو رہا ہے. اچھا، اب اس جملے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہمارے جو آج کا درس ہے اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو دونوں جملوں کو یہاں پہ جوڑ دیا گیا ہے. یہاں پہ تفسیر کی جو مختلف کتابیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو کنفیوژن کا باعث بھی یہ چیز بنتی ہے کہ یہ اس طریقے سے کیوں ریپیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ 4 سٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں، اصل میں 2 سٹیٹمنٹس تو پہلے آ گئی اور اس کے بعد یہ 2 مزید سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہ 4 سٹیٹمنٹس ہو گئیں. اب یہ 4 سٹیٹمنٹس کا اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کیوں یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ اس کی نوعیت کیا ہے. یہ کہ بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں انسان دشواری بھی پیش آتی ہے، مختلف یعنی اس کے ذہن میں تصور آتا ہے، وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. یہ سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جب قرآن مجید اپنی پچھلی بات کہی ہوئی بات کو یعنی اس کا حوالہ دینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے. یہ اسلوب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اسلوب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی پچھلی ایک بات کہی تھی قرآن مجید نے، کہیں کہیں شروع میں کہیں، درمیان میں کہیں، کسی جگہ پہ کہیں، جس جگہ پہ کہی ہے اب اس کا ایک حوالہ دینا ہے. اس کا حوالہ دینے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اوپر اس آیت اور اس آیت کے اندر یہ جو بات آئی ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ لو. قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن مجید ہرگز یہ نہیں کہتا
کہ فلاں آیت میں اوپر جا کے یہ چیز دیکھ لیں، بلکہ کرتا کیا ہے، کرتا یہ ہے کہ اس آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیتا ہے، یعنی اس آیت کا ایک حصہ اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد وہ چیز بیان کر رہا ہوتا ہے جو بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ 4 سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں ایکچولی، یہاں 2 سٹیٹمنٹس ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے باہر، مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں، وہ علاقہ جس جگہ تم رہ رہے ہو، جو علاقہ جس میں تم رہائش پذیر ہو، اس علاقے میں جہاں کہیں بھی ہو تو تمہارا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب تم اپنے علاقے میں نہیں ہوتے ہو، سفر کرتے ہو، تو سفر کے دوران بھی تمہارا منہ قبلے ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں ایکچولی، اور دونوں سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا موضوع علیحدہ علیحدہ ہے، تو کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو پیچھے یہ دونوں سٹیٹمنٹس تھیں، ان دونوں کو اٹھایا اور یہاں پہ دونوں کو کمبائن کر دیا۔ اب کمبائن کرنے کا جو اسلوب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پیچھے جو چیز آتی ہے اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے۔ حوالہ دینے کا جو قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے، ہمیں اپنے اسلوب کو قرآن مجید کے اوپر امپوز نہیں کرنا، بلکہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ اصلاً 2 ہی سٹیٹمنٹس ہیں، اور دونوں انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں پڑھیں کہ یہ تکرار ہے تو یہ irrelevant چیز ہے، یعنی میں سارا زور اس چیز پہ دے رہا ہوں کہ یہ کوئی تکرار نہیں ہے۔ یہ اصلاً کیا چیز ہے، یہ کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز تھی، اتنی تاکید والی چیز تھی کہ اہتمام کے ساتھ اس چیز کو پیش کرنا تھا کہ جو چیزیں میں نے پیچھے بیان کی ہیں اس کو دوبارہ جو ہے نا ذہن میں لے آؤ۔ یعنی جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کو دہراتے ہیں، تو دہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامعین میں سے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو پلے باندھ لیں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں ان کے ذہن، دل و دماغ جو نا غور کریں اور اس پہ فوکس کر دیں اپنی ساری سوچ اور فکر کو سمجھنے کے لیے۔ تو وہی بات ہے یہ یہاں پہ تاکیدن کہی جا رہی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے لیے زور دیا جا رہا ہے؟ وہ آگے 3 چیزیں ہیں، وہ ہم ان کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں حکمتوں کو پلے باندھ لیں جو اس قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے ہیں۔ اور وہ جب تبدیلی کی گئی تو یہ کیوں کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو، گھروں میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، سفر میں ہو، وہ اب حکمتیں بیان کرنی ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے اب قرآن مجید حکمتیں بیان کرے گا۔ لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ پہلی دلیل ہے، پہلی یوں کہہ لیں حکمت ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو نصیحتیں ہیں، کیا جو ہے نا یہاں پہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یہ کہ لوگ اللہ، تاکہ ہوں لوگ، یقون ہوں للناس، لوگ جو ہیں، للناس لوگوں کے لیے یہاں پہ ہے، علیکم حجہ، کہ وہ تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ لائیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ لائیں۔ یہ پہلی چیز بیان کی گئی۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، وہ تو حجت لائیں گے ہی۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں ترجمے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ۔ وہ حجت لائیں گے، اس کو استاد محترم نے کھولا ہے کہ ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی۔ یہ یہاں پہ حذف تھا۔ حذف کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جو چیز obvious ہو، واضح ہو، خود نکل رہی ہو، اس کو قرآن مجید بیان نہیں کرتا۔ خود نکل رہی ہو اس کو بیان نہیں کرتا۔ یہ جب ہم تشریح کریں گے تو پھر میں اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا۔ فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ولی اتمہ، تاکہ میں پورا کروں، اتمہ پورا کروں، نعمتی، میری نعمت، اپنی نعمت میں تم پہ پوری کروں،
یہ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے، ولی اتم نعمتی، یہ دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ میں اپنی نعمت پوری کروں علیکم، تم پہ، ولعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھا راستہ پالو، ہدایت والا راستہ پالو، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم پالو ہدایت کا راستہ، تہتدون، تم ہدایت کا راستہ پالو، یعنی اس پہ چلنا شروع کر لو۔ یہ ترجمہ ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ تفصیل کے ساتھ۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی کہ ترجمہ کیا گیا ہے یہ اہتمام اس لیے ضروری کیا گیا ہے، یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے، یہ ضروری ہے، یہ بات جو پہنچائی جا رہی ہے ضروری ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت تمہارے مخاطبین ہیں یہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ لے آئیں، حجت نہ لے آئیں۔ یہ حجت کون سی حجت ہے؟ یہ حجت جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پیچھے یہ چیز بڑے واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم مشرق کی بحث میں پڑ گئے ہو، مغرب کی بحث میں پڑ گئے ہو، مشرق و مغرب کی بحث میں پڑ گئے ہو، یہ کہ بنی اسرائیل میں سے جو دو گروہ ہیں، نصارہ ہیں، نصارہ اپنا قبلہ مشرق کو بنا چکے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ اپنا قبلہ مغرب، یعنی جو حقیقتاً جس طرف سے سورج نکلتا ہے اور جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، ان کو یہ دونوں فریق جو ہیں یہ اپنا قبلہ بنا چکے ہیں۔ اور یہ جب باتیں کہی گئی تھیں ان کو، تو ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی خاص سمتوں میں مقید نہیں ہو گیا کہ تم اس چیز کا اصرار کر رہے ہو کہ اللہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ اور اس کے بعد جب اپنا قبلہ ڈیفائن کیا گیا تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی وہ جگہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قبلے کے طور پہ بنائی تھی، مسلمانوں کو اس پہ زور دے کے کہا گیا کہ تم اس کی طرف منہ کر کے پڑھو، اور یعنی نمازیں اپنی پڑھو، اور اس کے بارے میں بھی حکمت سمجھا دی گئی تھی۔ پیچھے بات ہو گئی ہے کہ یہ بیسیکلی جہت جو ہے وہ عین مقصود نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اصلاً جو چیزیں اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی جو حکمتیں ہیں وہ اس کے پیچھے نیکیاں ہیں، اس کے پیچھے وہ بڑی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ اس لیے تمہارے لیے یہ قبلہ جو ہے نا بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اب زبان کھولیں گے کہ وہ باتیں جو ہمیں بڑے زور و شور کے ساتھ سمجھائی گئی تھی مشرق و مغرب کے قبلے کی صورت میں، اور ہم پہ نکتہ چینی کی گئی تھی، اب وہی نکتہ چینی جب یہ قبلہ بنا ہے تو اس پہ بھی یہ زبان درازی کریں گے، اس پہ بھی یہ حجت جو ہے لے کے آئیں گے۔ اور تم سے اگر یہ غلطی ہو جاتی ہے، اس مرحلے پہ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی اس قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے، یعنی جو قبلہ تمہارے لیے جو ہے نا ہم نے متعین کر دیا ہے، تو یہ یقیناً تمہارے خلاف دلیلیں لے کے آئیں گے، وہی دلیلیں جو قرآن نے ان کے خلاف دی ہیں۔ قرآن نے ان کے خلاف جو دلیلیں دی ہیں وہ جو بنیادیں تھیں، قرآن جس بنیاد پہ وہاں پہ ان اہل کتاب سے، نصارہ سے اور یہود سے بات کر رہا تھا، وہی دلیلیں اب یہ تمہارے خلاف کھڑی کر دیں گے، کہیں گے کہ دیکھو یہ اہل ایمان ہیں، یہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہمیں تو یہ باتیں کرتے رہے، جب خود ٹھوکر کھا لی تو اس کے بعد ان کا کیا مقام اور مرتبہ رہ گیا۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک ہم نے اتمام حجت کرنا ہے ان اہل کتاب پہ، ان پہ اتمام حجت کرنا ہے، ان پہ واضح کرنا ہے کہ جو قبلہ ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے اب ہم اس پہ ڈٹ گئے ہیں، اس لیے ڈٹ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ قبلہ ہمارے لیے متعین کر دیا ہے، اب اس حوالے سے ہم کوئی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اپنے علاقے میں بھی رہتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور سفر میں بھی ہم اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور کوئی ایسی ٹھوکر نہیں کھائیں گے جس کی بنیاد پہ یہ کوئی دلیل ہمارے خلاف، تمہارے خلاف لے آئیں، تمہارے خلاف لے آئیں۔ اس کے بعد کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن وہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں ان کا منہ تو نہیں بند کیا جا سکتا، وہ تو اپنی دلیلیں لاتے رہیں گے، ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی۔ یہ جو حذف ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ پیچھے پڑھا ہے یہاں سے یقول السفہاء، یعنی یہ سفہاء لوگ ہیں، سفیہ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں۔ اور اس سے پیچھے بھی جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ امامت کا منصب منتقل ہو رہا تھا تو وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا لا ینال عہد الظالمین، تو میں نے بتایا کہ یہ عہد الظالمین یعنی
ان ظالمین تک جو ہے نا یہ اللہ کا عہد نہیں پہنچے گا. یہ جہاں جہاں بھی بعد میں یہ ظالم کا لفظ آئے گا تو وہ جو بات شروع میں کہی گئی تھی، جن کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا تھا، جن کو ڈسکرائب کر دیا گیا تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں جو دین ابراہیم سے منہ موڑ چکے ہیں، تو ظلموا جہاں جہاں پہ بھی یہ لفظ آئے گا ہم اس کو اس کے ساتھ جا کے اٹیچ کر دیں گے. یہ پیچھے 124 142 میں نے آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے. یہ ظلموا کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اس وقت کتمان حق کر رہے ہیں. یہ صفحا لوگ ہیں، انہی میں سے لوگ ہیں جو اس وقت بحث و مباحثہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، منہم انہی لوگوں میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے. اب یہاں پہ بھی جب یہ بحث مباحثہ یعنی یہ پیدا کریں گے، تمہارے خلاف دلیل لے کے آئیں گے، تو وہاں پہ اب تمہارا کیا جو ہے نا نقطہ نظر ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا حل بس ایک ہی ہے، فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی، آپ لوگوں نے مجھ سے ڈرنا ہے. ان سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے. پھر قرآن مجید نے خوبصورت طریقے سے یعنی یہ کہ جب یہ تمہارے خلاف جو ہے نا اس طریقے سے زبان درازی کریں گے تو تم نے اب اس بحث مباحثوں کو آگے نہیں لے کے جانا. آگے نہیں لے کے جانا، یہ ایک عمومی انسانی نفسیات ہوتی ہے. یوں ہی بحث مباحثہ ہوتا ہے، ایک طرف سے یعنی ایک جملہ آتا ہے، دوسری طرف سے بھی دوسرا جملہ آ جاتا ہے، تو یہ بحث مباحثہ طول پکڑ لیتا ہے. ہم آج کے دور میں سوشل میڈیا میں فیس بک پہ کئی ایک بحث مباحثے دیکھتے رہتے ہیں، جس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک حد تک تو آپ بات پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ فریق مخالف نے ماننا تو نہیں ہوتا، اب وہ انا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. اب وہ اس چیز کا سہارا لے گا جس سے اس کی انا کی تسکین ہوتی ہے. قرآن مجید روکنا چاہتا ہے مسلمانوں کو یہاں پہ نہیں، یعنی اس انا پرستی کی طرف نہیں جانا، بلکہ ایک حد تک جو ہے نا ان سے بات کرنی ہے، اور اس بات کرنے کے بعد پیچھے مڑ آنا ہے. اصل یہ چیز ہے کہ ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یعنی انا پرستی میں کیا ہوتا ہے، خوف ہی ہوتا ہے نا فریق مخالف کا کہ بھئی اب وہ بات کر دیں گے، اب وہ یہ بات کر دیں گے، تو کسی طریقے سے ہمارا کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے نا، تو یہ انسانی نفسیات ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. قرآن مجید اس سے نکالنا چاہتا ہے. قرآن مجید کہتا یہ ہے کہ نہیں، اب یہاں پہ پھر میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں. وہ توجہ یہ ہے کہ جس طرح پیچھے توجہ دلائی تھی نا بڑی خوبصورت طریقے سے، یہاں پہ یہ کہا گیا تھا فاستبقوا الخیرات، آیت نمبر 148 میں، کہ یہ جو ہے نا جو قبلے کی بحث ہے اسے باہر نکل آئیں، بلکہ اصل نیکیوں کے پیچھے لگ جائیں. بالکل وہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ جب وہ لوگ زبان درازی کریں گے تو تم نے ان کے سے نہیں ڈرنا، ان سے نہیں ڈرنا. یعنی کاؤنٹر آرگومنٹ میں جو ہے نا آپ ایک طرح کا وہ ایک نفسیاتی پہلو ہوتا ہے نا، جس میں ڈرنے کا پہلو ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ کر لیں گے، ہم یہ کریں گے. نہیں، اس چکر میں نہیں پڑنا، بلکہ اب نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے آپ کا جو ذہنی طور پہ جس جگہ پہ جس پوزیشن پہ قرآن کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ تم نے ان سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے. مجھ سے کیوں ڈرنا ہے؟ یعنی میں احکام دے رہا ہوں، میرے ہی حوالے سے تم کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے تم کو، اور وہ جو لوگ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد یہ ایک پوائنٹ تھا، یہ ایک پوائنٹ تھا جو 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 مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبلہ کیوں چینج کیا گیا، اس کے پیچھے تین کون سی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو بتا دی گئی کہ ان جو فریق مخالف ہے ان پہ اتمام حجت کرنا ہے. اتمام حجت یعنی وہ تمہارے خلاف کو دلیل نہ لے آئیں، تم جو ہے نا ان پہ واضح کر دو کہ یہی ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے قبلہ ہے، جو کہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی ہے اور قرآن نے ہمیں بھی بتا دیا. اب ہم اس پہ ڈٹ جائیں گے، تمہاری طرح نہیں کریں گے کہ ہم سہل انکاری سے لیزینس سے کام لیں گے اور کسی سٹیج پہ جا کے ہم اپنا قبلہ چینج کر لیں گے جیسا تم نے مشرق و مغرب کی طرف کر لیا. نہیں، ہرگز نہیں. ہم اللہ کے احکامات کے سامنے جھکیں گے. جب جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے ولی اتم نعمتی علیکم، تو میں تم پہ اپنی نعمت پوری کروں گا، تم پہ اپنی نعمت پوری کروں گا. یہ کون سی نعمت ہے جو پوری کروں گا؟ یہ نعمت وہی نعمت ہے جو ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں، گھر بناتے ہیں،
گھر بنانے کے ساتھ جب گھر کھڑا ہوتا ہے تو ان کی زبانوں پہ دعا جاری ہو جاتی ہے. یہ دعا جو ہے یہ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ تھا کہ ایک امت اٹھاؤں گا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس امت کو اٹھانے کے ساتھ ایک رسول اٹھاؤں گا جو انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، جو انہیں ایمانیات کی تعلیم دے گا، اخلاقیات کی تعلیم دے گا، ان پہ اللہ کی آیات نازل ہوں گی. یہ امت کا جو ہے نا آنا اور ایک رسول کا اٹھایا جانا یہی نعمت ہے، یہی نعمت ہے. میں اس نعمت کو پورا کروں گا. یعنی یہ کہ جو اس وقت قبلہ کی تبدیلی کے ساتھ اور اس امت کے اٹھائے جانے کے ساتھ نعمت کا آغاز ہو گیا ہے، اب میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا. ولی اتمہ، میں اس کو اس جگہ تک لے جاؤں گا کہ میں اس کا اتمام کر دوں گا، اتمام کر دوں گا اس نعمت کا تم پہ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ اتمام یہاں تک ہو جائے گا کہ تم پھر سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے. یہ دوسرا پہلو تھا ولی اتمہ نعمتی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ تیسرا پہلو ہے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے یعنی دین تمہیں مکمل طور پہ مل جائے گا. اور دین پہ تم پہ چلنے، دین پہ جو چلنے کا طریقہ ہے وہ اس کے تمام پہلوؤں کو تمہارے سامنے آ جائیں گے، وہ تمام کے تمام پہلو آ جائیں گے. یہ تین چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ لائیں، دوسرا یہ کہ یہ نعمت پوری کروں گا، تیسرا یہ کہ تمہیں ہدایت پہ لے کے آؤں گا. یہ تین جو ہے نا اہم پوائنٹس ہیں جو یہاں پہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں اس قبلہ کی تبدیلی کے ساتھ. جو تین اہم جو واضح جو تعلقات ہیں وہ اس کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ کیوں تبدیلی یہ کی گئی قبلہ کی. یہ میں دوبارہ واپس آؤں گا اگلی آیت کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ دونوں آیتیں 150 اور 151 بڑی اہم ہیں. میں دوبارہ آؤں گا کہ نعمت کیا چیز ہے اور ہدایت کیا چیز ہے. ابھی تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن کیونکہ جو اگلا جو آیا ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کو ریلیٹ کر کے پڑھیں گے تو یہ چیز اور واضح ہو جائے گی. اچھا، اب آگے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما کا مطلب تو ایک وہی ہوتا ہے جو ہم یعنی تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے چنانچہ، اور وہ چنانچہ یہاں پہ چنانچہ وہی جو ہم اردو میں ظاہر ہے استعمال کرتے ہیں. جب پیچھے کہا گیا تھا کہ میں اپنی نعمت کو پوری کروں گا اور تمہیں ہدایت پہ لے آؤں گا، تو چنانچہ یہی اہداف تھے، یہی مقاصد تھے جن کو میں پورا کرنا چاہتا تھا. یعنی یہ کہ نعمت مکمل کروں گا اور اس کے بعد تمہیں صحیح راستے پر ڈال دوں گا، تم صحیح راستہ پالو گے. چنانچہ یہی مقاصد تھے کہ ہم نے ایک رسول تمہارے اندر بھیجا ہے. اب جو آیا نمبر 151 جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے آ چکی ہے، میں اس کی اس طرح تفصیل نہیں کروں گا. یہ کہاں آ چکی ہے، یہ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو آیا نمبر 129 میں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا فاؤنڈیشن کھڑی کر رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی زبانوں پہ، دونوں کے لبوں پہ جو الفاظ جاری تھے وہ یہ تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ جو 129 کی آیا ہے وہی آیا کا یہاں پہ اب حوالہ دیا جا رہا ہے. چنانچہ یہ جو اہداف تھے، اہداف مقاصد، یہ کہ میں اپنی نعمت پوری کروں گا اور تم صحیح راستہ پالو گے، یہی مقاصد میرے سامنے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر سے بھیجا ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے درمیان، رسولن ایک رسول، منکم تمہارے اندر ہی میں سے، تمہارے اندر ہی میں سے رسول بھیجا ہے. یعنی تمہاری ہی یعنی کلچر سے، تمہارے ہی قبیلے سے، تمہارے ہی لوگوں میں سے اٹھا ہے، کہیں باہر سے آ کے تم پہ امپوز نہیں کر دیا گیا. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کو پڑھتا ہے. آیت کہتے ہیں
اللہ کی نشانی کو جو کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہو. آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے دلیل، وہ دلیل جو کسی چیز کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو اسی پہلو سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات یا فرمان آ رہے ہیں یہ وہ آیات ہیں، یہ دلیلیں ہیں، یہ وہ دلیلیں ہیں جن پہ پورا کا پورا ظاہر ایک مذہب جو ہے، پورا کا پورا دین جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے. وہ تم پہ اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، بحیثیت رسول سنا رہے ہیں. رسول زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرمان پڑھ کے سنایا جا رہا ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اے لوگو جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دیکھو، اس کو پرکھو، اس کو مان لو، کیونکہ اس کی بنیاد پہ کل کو فیصلہ ہونا ہے قیامت والے دن. اور قیامت والے دن یہ جو آیات ہیں تمہارے خلاف حجت کے طور پہ جو ہے نا کھڑی ہو جائیں گی اگر تم جو ہے یعنی اس زندگی کے اندر ناکام زندگی گزار کے آئے. یہ انذار کا پہلو ہے، ایک رسول کی طرف سے انذار کا پہلو ہے. یہ نہ صرف کل قیامت والے دن کچھ ہونا ہے بلکہ اسی دنیا کے اندر رسول کی اپنی زندگی کے اندر تمہارے درمیان ایک چھوٹے پیمانے پہ بھی قیامت برپا ہو جانی ہے. تو یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اتھارٹی، ایک سند، ایک حکم ہے جو انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور وہ یتلو علیکم آیاتنا کی صورت میں جو ہے نا انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہارا تزکیہ کرے گا. وہ کیسے تزکیہ کرے گا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یعنی اللہ کی شریعت کے ذریعے سے کتاب. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم نے پیچھے جو ہے نا پڑھ لیا ہے. جو حضرات دوبارہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارا سیشن گزرا تھا جس میں ہم نے 129 کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، وہاں اس کو دوبارہ دیکھ لیں. میں ذرا یہاں پہ بس یوں کہہ لیں کہ ایک اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتاب سے مراد شریعت ہے. شریعت جب ہم کہتے ہیں تو وہ ساری کی ساری شریعت جو نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ جو سنت کے اندر بھی ہے، یعنی دونوں کی دونوں چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. یعنی قرآن مجید کی شریعت ہو یا باہر قرآن مجید سے باہر، یہ دونوں چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا قرآن سے باہر سنت کی صورت میں ہو. دونوں چیزوں کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے. کتاب کا لفظ کتاب عام معنوں میں بھی ہوتا ہے لیکن کتاب کا معنی شریعت بھی ہوتا ہے. تو یہاں شریعت کے معنوں میں ہے. وہ تمہیں شریعت کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ جب ہم حکمت کہتے ہیں تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں: ایمانیات، اخلاقیات، اور اس کے بعد دین کا جو فلسفہ ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں، دین کی جو فاؤنڈیشن ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ تمہیں ایمانیات، اخلاقیات اور دین کی جو بنیادی مباحث ہیں وہ تمہیں سکھاتا ہے. اور وہ تمہیں اس طریقے سے وہ چیزیں سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ اس طریقے سے تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے تم نہیں جانتے تھے، یہ احسان کے پہلو سے ہے. یہ جو اوپر نعمت کی بات کہی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتنان ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے. اس نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا اور رسول تمہیں وہ چیزیں دے رہا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے. اب اس رسول کی قدر کرو، اس رسول کے پیغام کی قدر کرو. جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنی زندگیوں میں ڈال دو. جب زندگیوں میں ڈال دو گے تو تزکیہ حاصل ہوگا. یزکیکم یہ لفظ اسی کتاب و حکمت کے لیے آیا ہے. یہ کوئی علیحدہ سے کوئی سلیبس نہیں ہے تزکیہ کا کہ ہم کسی اور جگہ سے جا کے لیں، بلکہ وہ اسی کتاب و حکمت کے اندر موجود جو مذہب پایا جاتا ہے، جو دین پایا جاتا ہے، جو شریعت پائی جاتی ہے. جب انسان اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو تزکیہ حاصل ہوتا ہے. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تزکیہ جو ہے یہ انسانوں کو ایک ڈسپلن میں لے آتا ہے. انسانوں کو جب ڈسپلن میں لاتا ہے تو وہ تمام علائشیں، وہ تمام بری چیزیں جو انسانوں کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں ان سے پاک صاف کر دیتا ہے. علائشوں سے پاک صاف کرنا اور جو اچھی چیزیں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کو بڑھوتری دیتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے.
تو یہ دونوں پہلو، منفی پہلو جو علائشیں پائی جاتی ہیں ان سے بھی پاک صاف کرتا ہے، اور جو اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ان کو ابھارتا ہے، ان کو نشو و نما دیتا ہے۔ تو اس کا سلیبس جو ہے وہ رسول نے خود متعین کر دیا ہے، یہ رسول کی جاب ڈسکرپشن ہے جو جہاں پہ ڈیفائن کی جا رہی ہے۔ رسول جب یہ چیزیں شریعت کی صورت میں، ایمانیات کی صورت میں اور اخلاقیات کی صورت میں جو تمہیں دے رہا ہے، اس سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھیں، اب تمہیں اس رسول کی صورت میں وہ دستیاب ہو رہی ہیں۔ یہ جب دستیاب ہو رہی ہیں تو تم پہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا امتنان ہے، اللہ کی جو ہے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اچھا، جب یہ بارش ہو رہی ہے تو میں اب چاہوں گا کہ واپس آؤں، تو وہ جو لفظ ہم نے پڑھا تھا ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اس کو دوبارہ سے ہم دیکھیں، کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا 151 بھی دیکھ لیا، اب ہم نعمت کو ایگزیکٹلی قرآن مجید ہی کی روشنی میں اس کو فلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز۔ ابھی تک جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو دو چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ہے آیہ نمبر 142 میں آتی ہے، میں آپ کو وہاں پہ دوبارہ لے جاتا ہوں۔ اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے، وہ چیز یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے، یہ امامت کی ذمہ داری ہے، یہ نعمت کا ایک پہلو ہے۔ اور نعمت کا دوسرا پہلو وہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ اس نعمت کا دوسرا پہلو ہے، یعنی جب بھی نعمت کا لفظ آتا ہے یعنی اس طرح کے مقام پہ، تو اس کا مطلب اب اس کے اندر دونوں پہلو شامل ہیں، امت وسط، شہادت حق کی ذمہ داری یہ ایک پہلو، امامت کی ذمہ داری یہ ایک پہلو، اور اس کے بعد یہ امت کا پیدا کر دینا اور امت کے اندر ایک رسول کا پیدا کرنا، رسول کا پیدا کرنا اور رسول کے ساتھ دین، مذہب، شریعت، ایمانیات، اخلاقیات، یہ تمام پہلو جو جڑے ہوئے ہیں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو رسول، یعنی رسول اٹ سیلف جو ہے نا وہ اللہ کا نمائندہ ہے زمین پہ، اور وہ دنیا کو دین دے رہا ہے، دنیا کو شریعت دے رہا ہے، دنیا کو ایمانیات دے رہا ہے۔ یہ دوسرا پہلو، پہلا پہلو امت وسط، دوسرا پہلو دین ہے، دین ہے جو ایک رسول تمہیں دے رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب کمبائنڈ ہو جاتی ہیں، جب ہم ان کو ملا لیتے ہیں تو یہ نعمت بن جاتی ہے، یہ نعمت بن جاتی ہے۔ یہ نعمت جو ہے اس کے لیے لفظ لایا گیا ہے ولی اتم نعمتی، میں اس نعمت کو مکمل کروں گا، مکمل کروں گا۔ یہ کہ امت وسط کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی واضح طور پہ متعین کر دوں گا، اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ اصلاً ہے کیا چیز ہے، وہ یہی دین ہے۔ اب یہ دونوں پہلو مل کے ایک لفظ میں ڈل گئے ہیں جس کو نعمت کہا جا رہا ہے، اور یہ نعمت جو ہے اس کا اتمام کرنا ہے۔ میں جو لفظ اتمہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اتمام کرنا، تمام کرنا، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک خوبصورت پہلو ہے، اب میں وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ آیت نمبر 124 میں گزر چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں اتمہ کا لفظ ہے، ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تمام اتمام کیا ہے، یعنی جس چیز میں آزمایا ہے اس پہ 100% اترے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ ظاہری طور پہ بلکہ باطنی طور پہ، یعنی شاباش کے مقام پہ کھڑے ہو کے وہ چیزیں پوری کر دیں جس میں ان کو آزمایا گیا تھا۔ اتمام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ظاہری پہلو بھی ہوں اور باطنی پہلو بھی ہوں، یعنی کوانٹیٹی بھی، کوانٹیٹی بھی ہو اور اس کے بعد کوالٹی بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں مل کے جب ایک شخص کسی چیز کو مکمل کر دیتا ہے تو اس کے لیے لفظ اتمام آتا ہے۔ ہم مکمل لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اور لفظ بھی ہیں عربی زبان میں جو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ آیا تھا اتمہن۔ اور ایسے ہی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 150 میں
ولی اتم نعمتی، تو میں اپنی نعمت مکمل کر دوں گا۔ تو گویا کہ نعمت جس چیز کو مکمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بس قرآن مجید ہی کی صورت میں اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد امت وسط ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے یہ پورا سلیبس ڈیفائن ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں دین لینے کے لیے کسی اور طرف نہیں جانا، اب ہمیں دین لینے کے لیے کسی اور کی طرف نہیں جانا، ورنہ ولی اتم نعمتی پہ حرف اٹھے گا، انگلی اٹھے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے اتمام کر دی، مکمل کر دی، اب اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی اضافہ ہے، وہ جیسے ہے ہم لیں گے۔ کہاں سے لیں گے؟ امت وسط سے لیں گے۔ پورا کا پورا سائیکل جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے، یعنی اس جو سٹیٹمنٹس، نعمت کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر ہیں۔ اب میں آپ کو اس نعمت کا وہ پہلو جو بنی اسرائیل کے ساتھ متعلق ہے، ہم پیچھے بار بار پڑھتے آئے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ وہ جگہ ہیں آیت نمبر 47 اور 122۔ 47 پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ کون سی جگہ ہے۔ وہ جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت ان سے کہا گیا تھا آیت نمبر 47 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہی لفظ ہے یہاں پہ۔ اس وقت ہمیں دقت پیش آ رہی تھی کہ ہم اس نعمتی کا ترجمہ کیا کریں، یعنی اس کو کیسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے سامنے وہ پوری کی پوری پکچر سامنے آ چکی ہے، پوری کی پوری تصویر سامنے آ چکی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اب تمہارے اوپر جو فضل کیا تھا وہ نعمت کیا تھی، اب نعمت واضح ہو گئی، وہ تھی شہادت حق کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ان کے رسول۔ کون سے رسول؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون سی شریعت؟ تورات کی شریعت۔ تو یہاں پہ وہ تورات کی شریعت موسیٰ علیہ السلام ہونا ایک پہلو، اور بنی اسرائیل کا امامت کے منصب پہ قائم ہونا، یہ دونوں مل کے یہاں پہ لفظ آیا تھا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس کو آگے کھول دیا تھا وانی فضلتکم علی العالمین، دنیا جہان والوں پہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ اس چیز کو دوبارہ جا کے دہرایا تھا آیت نمبر 122 میں جا کے، وہ تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ دوبارہ سے یہاں پہ دہرایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم یہ پتہ چل گیا، اب ہمیں بنی اسرائیل کا ہی پتہ چل گیا کہ یہ کون سی نعمت ہے، بنی اسماعیل کے حوالے سے بھی ہم نے متعین کر کے ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ یہ کون سی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا اتمام ہونا ہے، مکمل ہونا ہے۔ یہ کہاں اور کب ختم ہوتی ہے، یہ یعنی مکمل ہوتی ہے، یہ ہم سورہ مائدہ میں جا کے دیکھیں گے۔ سورہ مائدہ میں جب جو ہے نا ذکر آیا ہے آیت نمبر 3 کے اندر، یعنی بالکل آغاز میں، وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری دور کی آیت ہے، اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے، یعنی یہ کہ میں نے وہ جو نعمت مکمل کرنی تھی سورہ بقرہ میں، جس کا میں نے آغاز کر دیا تھا، بتا دیا تھا تمہیں، وہ نعمت مکمل ہو گئی سورہ مائدہ۔ کیونکہ یہ جو ہم نظم کی روشنی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مضمون ایک سورہ سے اگلی سورہ میں چل رہا ہوتا ہے، اور ایک پورا سائیکل چلتا ہے، ایک صورتوں کا گروپ ہوتا ہے۔ قرآن مجید 7 گروپس کی صورت میں جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، اور پہلا گروپ جو ہے سورہ مائدہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور وہ جو باتیں شروع میں کہی گئی ہوتی ہیں وہ اسی گروپ میں آ کے کنکلوڈ کر دی جاتی ہیں، جو بات شروع میں سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی کہ میں یہ نعمت کا آغاز کروں گا اور اس کو انجام تک پہنچاؤں گا، اور جب اس کو انجام تک پہنچایا ہے سورہ مائدہ میں آ کے، اور وہاں پہ اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ پہلو ہیں جو نعمت کے اندر، یعنی اس لفظ کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں، یعنی جس کو ہم نے آج دیکھا، کھولا، بنی اسرائیل کی اس نعمت لفظ کی پوری ہسٹری کو دیکھا، بنی اسماعیل کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے دیکھا، کب یہ مکمل ہونے کا ہے، یعنی وہ دور آئے گا، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ کہ تم صحیح راستہ پالو، تم صحیح راستے پہ آ جاؤ، تم ہدایت کا راستہ اختیار کر لو۔
ये जो पहलू है, सही रास्ता इख्तियार कर लो, ये असल में है क्या चीज़? ये यही शरीयत है, ये यही रसूल हैं। जो कुछ ये रसूल दे रहे हैं, इसको इख्तियार कर लोगे, इस दीन को इख्तियार कर लोगे, इस दीन को इख्तियार कर लोगे, रास्ते पे आ जाओगे। ये दूसरे मानों में ये मिल्लत इब्राहीम है, और यही इस्लाम, यही मिल्लत इब्राहीम है, यही दीन है, यही शरीयत है जो तुम्हें दी जा रही है। इसके लिए उस्ताद मोहतरम, ये जो लफ्ज़ तहतदून है, इसके लिए सूरह अनआम की आया 161 लेके आते हैं और उसके लिए हवाला देते हैं, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। कह दो मेरे परवरदिगार ने मेरी रहनुमाई एक सीधी राह की तरफ फरमाई है, वही दीन क़ियम, दीन इब्राहीम, इब्राहीम की मिल्लत जो बिल्कुल यकसू था। ये इसका तर्जुमा है सूरह इनाम की। ये ज़ाहिर है बड़ी वाज़ेह आयत है, उस्ताद मोहतरम ने वहाँ से उठाई है, लेकिन इसको यही जो जो चीज़ इसके अंदर पाई जाती है, इस आया के अंदर, इसको पीछे भी बयान कर दिया गया है। मैं अब आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। वो कौन सी जगह है? वो आया नंबर 142 है। वहाँ पे जब इसको बयान किया गया है तो वो है यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। ये सिरातिम मुस्तकीम का जो लफ्ज़ आया था, हमने उस वक्त इसको देखा था कि ये मिल्लत इब्राहीम, सीधा रास्ता है। ये वही दीन है जो तमाम अंबिया इकराम का दीन रहा है, और मैं इंसानों को तमाम तासुबात से पाक करके जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, मैं उनको इस रास्ते पे चलाता हूँ। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। मैं उनको इन तमाम तासुबात से निकाल कर सीधी राह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 150 के अंदर भी यही चीज़ है, वलअल्लकुम तहतदून, यानी यही शरीयत, यही मिल्लत इब्राहीम, यही दीन, अल्लाह का दीन जो तमाम अंबिया इकराम का दीन है, मैं उस पे चलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, 151 तक हमने देख लिया। आगे है फज़कुरूनी। ये आया जो है बहुत अहम आया, 152 जो है, फज़कुरूनी, तुम मेरा ख्याल करना, तुम मुझे याद रखना, मेरा जिक्र रखना, मुझे याद रखना, जो मैं तुम्हें दो नेमतें अता की हैं, एक उम्मत वसत की सूरत में, और उसके बाद इस रसूल का दिया हुआ पैगाम दीन और शरीयत की सूरत में, जो कुछ तुम्हें दिया है, इस नेमत को याद रखना, मुझे याद रखना। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत ताबीर है इस चीज़ की, फज़कुरूनी, यानी अल्लाह को हम कैसे याद रखेंगे? अल्लाह को याद रखने का अब यही वाहिद ज़रिया है, इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। उम्मत वसत के पास दीन और शरीयत, ये जो नेमत है, ये इस चीज़ को अब पल्ले बांध लेना है। इस चीज़ को कहा जा रहा है कि अब तुमने इस चीज़ को याद रखना है, मुझे याद रखना है, यानी मेरी इस नेमत को याद रखना है। यानी अब अगर मेरी ज़ात के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात ये कह रही है, कोई चीज़ तुम्हें कोई रिमाइंडर दे सकती है, कोई याद दहानी करवा सकती है, कोई याद रखने की चीज़ हो सकती है, तो वो यही अज़ीम नेमत है जो तुम्हें मैंने तुम्हारे हवाले कर दी है। लिहाज़ा तुम मुझे याद रखो। और उसके बाद कहा है अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वशकुरूली, और मेरे शुक्रगुज़ार बनकर रहना। ली, मेरे लिए, यानी मेरी शुक्रगुज़ारी करते रहना। इसमें ज़रा बराबर भी यानी वक़्फ़ा नहीं आना चाहिए। हमा वक़्त मेरी शुक्रगुज़ारी करते रहना। वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करना, मेरी नाशुक्री ना करना। अब इसकी तफ़सील देख लेते हैं, ये है क्या चीज़ है। पहले मैं इसकी जुमले की साख़्त जो है ना आपको बताता हूँ कि ये है क्या। फ़ा का ये लफ़्ज़ जो आता है, ये आता है जब हम चीज़ों को कंक्लूड कर देते हैं। इसको हम उर्दू ज़ुबान में जब तर्जुमा करते हैं, जैसे हम कहते हैं बस, इसलिए, लिहाज़ा, इस तरह के जो है तर्जुमा करते हुए इंग्लिश में हम कहते हैं थस, देयरफॉर, इस तरह जो है वर्ड यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश के। फ़ा का माना ये होता है। तो उस्ताद मोहतरम ने तर्जुमा किया है लिहाज़ा, लिहाज़ा यानी वही कंक्लूड करते हुए। यानी ये जो आयत आई है, पिछली आयत नंबर 150 और 142 से लेके, बल्कि यूँ कहेंगे 151 तक जितनी भी आयत आई हैं, उसमें तो 2 ही चीज़ें हैं जो कोर बताई गई हैं। उन दोनों चीज़ों के हवाले से कहा कि फ़ा यानी कि नतीजे के तौर पे, लिहाज़ा तुम मुझे याद करो, मुझे याद रखो। मुझे याद रखो, कैसे याद रखो? वो इसी नेमत को याद रखना है। जब ये कहा कि याद रखो, उसके बाद कहा है अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँगा।
یعنی یہ جو جملہ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہم جو گرامر کی لینگویج میں کہتے ہوتے ہیں کہ ایک جملے کے اندر بعض اوقات دو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک سٹیٹمنٹ جس کو ہم پرنسپل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، دوسری جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بعض کا سبارڈینیٹ جو ہے نا اس کو سٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کے تحت آتی ہے جو دوسری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ فرض کرونی یہ پہلی پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے اور اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اذکرکم، سبارڈینیٹ جو سٹیٹمنٹ ہے کلوز ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اب یہ ایک مکمل جملہ بن گیا، دونوں کلازز مل کے ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. آگے دیکھیں تو یہ وشکرولی یہ اس کے لیے ریپیٹ نہیں کیا گیا، پہلے کے لیے تو ریپیٹ کیا گیا جیسے فذکرونی اذکرکم، وشکرولی اس کی رسپانس کلاس نہیں آئی، کوئی سبارڈینیٹ کلاس نہیں آئی. تو اور نہ ہی ولا تکفرونی کی آئی ہے، یعنی دونوں جو سٹیٹمنٹس ہیں انڈیپینڈنٹ آئی ہیں. تو ان دونوں سٹیٹمنٹس کی بنیادی طور پہ کیا نوعیت ہے؟ وہ نوعیت یہ ہے کہ پیچھے جو جملہ کہا گیا ہے فذکرونی اذکرکم، یہ دونوں چیزیں بیسیکلی وشکرولی ولا تکفرون، یہ دونوں چیزیں مل کے اس پہلے جملے کی وضاحت کر رہی ہیں. قرآن مجید خود جو ہے اپنی سٹیٹمنٹس کی وضاحت خود کر دیتا ہے. تو یہ وشکرولی یعنی یہ کہ جو چیز میں نے تمہیں دی ہے اس کا اب شکر کیسے، یعنی جو چیز دی ہے اس کو یاد رکھنا اور میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور میرے شکر گزار بن کر رہنا. یعنی یہ کہ جب تم یاد دہانی کرو گے، میرے حوالے سے یاد دہانی کرو گے اور تم اس مقام پہ آ جاؤ گے یہاں میرے سامنے سرنڈر کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، تو وہ چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ تم نے اس کو پا لیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم میری ناشکری نہ کرنا، تو میری ناشکری نہ کرنا. وشکرولی یہ مثبت سٹیٹمنٹ ہے، یعنی میرے شکر گزار بن کر رہنا. یعنی آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کا کوئی فضل ملتا ہے، اللہ کا کوئی انعام ہوتا ہے تو آپ شکر کرتے ہیں. اور اس کی جو منفی سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس کو منفی انداز میں اگر آپ نے کہنا ہے، منفی سے مراد یہ نہیں کہ برا، منفی سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر نا کا مفہوم آتا ہے. نا یعنی ایک مثبت انداز سے بات کر دی، یعنی میرے شکر گزار بن کر رہنا، اور ایک منفی انداز میں کہ میری ناشکری نہ کرنا یہ منفی پہلو ہے. یہ برا پہلو نہیں بلکہ یہ جملے کا جو جملے کی ساخت ہوتی ہے وہ منفی پہلو میں کہہ رہا ہوں. تو جملے کی ساخت کے اندر جو ہے مت کرو نہ کرو یہ منفی جملہ ہوتا ہے. تو یہ منفی جملے کے پہلو سے میری ناشکری نہ کرنا، بات ایک ہی ہے بلکہ اس کو اہتمام کے ساتھ تاکید کے ساتھ بات کرنا مقصود تھی کہ میرے شکر گزار بن کر رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا. یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ فذکرونی اذکرکم، یہ ایک عہد معاہدے کی سٹیٹمنٹ ہے، بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، عہد معاہدے کی سٹیٹمنٹ ہے. تم ایک عہد معاہدے میں بند گئے اور میرے عہد معاہدے کے اندر جو جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اب اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، پھر ہی یہ عہد معاہدہ اپنے انجام تک پہنچے گا. اور اس عہد معاہدے کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک فریق ایک چیز دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا فریق دوسرے ہاتھ سے لے رہا ہوتا ہے. عہد معاہدہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک فریق ایک چیز قانون کی صورت میں ہو یا ہماری جو ڈیلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس صورت میں ہم، تو ایک فریق ایک چیز دے رہا ہوتا ہے، دوسرا فریق اس سے وہ چیز لے رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی پہلو میں، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، یہ جو عہد معاہدہ ہو رہا ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ جو ٹریٹی ہو رہا ہے، یہ جو انسانوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان یہ جو عہد معاہدہ ہو رہا ہے اس میں انسان ایک عہد معاہدے سے بند رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے امت وسط کی صورت میں اور شریعت کی صورت میں. اور جب تم اس شریعت پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوگے، اور جب تم اس سے منہ موڑو گے تو تم بنی اسرائیل بن جاؤ گے، تو تم بنی اسرائیل بن جاؤ گے. اس میں میں آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے وہ سامنے لاتا ہوں، 129 میں آیا ہے. نہیں یہ رانگ آ چکا ہے، میں جی یہ ہے، سوری 152، یہ آیا نمبر 152 تھی اور اس کے اندر 40
नंबर आया है उसमें जाके देखें। अगर आप देखें तो 40 नंबर जो आया है इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वही है कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, और उसी के साथ एक दूसरा हिस्सा है व औफू बि अहदी ऊफी बि अहदिकुम व इय्या फरहबून। तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। तुम मेरा अहद पूरा करो। ये कौन सा अहद है? वो नेमत की सूरत में है, जो इसी आया के अंदर 40 के अंदर हमें मालूम है। अब हमें पता चल गया है कि वो नेमत कौन सी है। तुम मेरी वो नेमत जो है ना, वो उसको वफा कर दो, उसको पूरी कर दो। मैं तुम्हें, जब तुम ये काम कर बैठोगे तो उसके बाद जो मेरा हिस्सा है मैं वो काम कर दूंगा। यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसी ही ये इसी नोयत की स्टेटमेंट है, लिहाजा तुम मुझे याद रखो। वहां कहा गया था औफू बी अहदी, मेरा अहद पूरा करो। यहाँ कहा गया है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अज़कुरकुम, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और वहां पे है ऊफी बी अहदिकुम, मैं जो है वो अपना वादा, जो मेरा हिस्सा है इस एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, वो मैं पूरा करूंगा। एग्जैक्टली यही वो सूरत हाल है। यहाँ एक तरह की एक वाइड भी है मुसलमानों को। वाइड यानी धमकी है। वो धमकी ये है कि ये जो अहद माहिदा होता है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, किसी उम्मत का अहद माहिदा जो होता है, ये उम्मत के साथ है अहद माहिदा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रसूल के साथ नहीं। यहाँ पे अब ये अहद माहिदा उम्मत के साथ हो रहा है। उम्मत के साथ जो अहद माहिदे की जो नौयत है, वो ये नहीं है कि तुम मेरी चहेती उम्मत हो, जैसे कि बनी इसराइल कहती थी कि हम अल्लाह की चहेती उम्मत हैं। ऐसे ही बनी इसराइल को भी मुतनब्बे रहना चाहिए। जो लफ्ज़ आया वला तकफुरुन, तो अल्लाह ताला के जो मामलात होते हैं वो कोई इस बुनियाद पे नहीं होते कि कोई ग्रोह जो है वो चहेता है अल्लाह ताला की ज़ात की, ये नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात इंतहाई इंसाफ पे, अदल पे मामला करती है। जब तुम ये काम कर लोगे तो उसके बाद अज़कुरकुम, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। और याद रखूंगा तो वो तमाम नेमतें जो दुनिया में मिलती हैं, किसी उम्मत को मिल सकती हैं, वो तुम्हें भी दूंगा। वो क्या है? सियासी तौर पे गलबा, वो मैं दूंगा। और उसके बाद जो दुनिया के अंदर खुशहाली है, वो भी मैं तुम्हें दूंगा। ये जो सियासी गलबा है, ये बुनियादी तौर पे हमारे आज के दौर में आके हमने इसको सियासी जदोजहद का इन्वान दे दिया है। हालांकि इस आयत के अंदर देखें तो ऐसा नहीं है। यानी सियासी जदोजहद नहीं, बल्कि दीन पे अमल पैरा होना है। और उसके बाद मैं खुद नतीजा निकाल दूंगा। हम किस कदर जो है ना दीन के ऊपर अमल पैरा हैं, हमें खुद मालूम है। हमारे जो ममालिक हैं, हमारी बहसीत उम्मत जो हम मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा है, वो कैसा यानी आप देख लें उसकी क्या सूरत हाल है दीन के साथ। क्या हम अल्लाह ताला के साथ किया हुआ माहिदा पूरा कर रहे हैं? जिस दिन ये माहिदा पूरा हो गया तो तुम्हें सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे, दुनिया के ऊपर हर तरह की फजीलत, ये पीछे आया था ना, फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें दुनिया पे फजीलत दी थी, वो फजीलत तुम्हें इस दुनिया में मिल जाएगी। वो अब भी मिल जाएगी। जैसे बनी इसराइल के लिए कहा गया था कि तुम मेरे अहद मुआहदे के साथ बंध जाओ और मेरी इस शरीयत पे अमल पैरा हो जाओ, मैं इसका एक नतीजा निकालूंगा। एग्जैक्टली यही सूरत है कि मैं दुनिया के अंदर तुम्हें नवाजूंगा, इनाम और इकराम के साथ नवाजूंगा। ख्वाह वो सियासी जो है ना गलबा हो, ख्वाह वो माशी गलबा हो, ख्वाह दुनिया के ऊपर सियादत हो, लीडरशिप हो, वो मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, वो ये कि तुमने इस दीन के साथ जुड़ जाना है। जिस दिन इस दीन के साथ जुड़ गए, उसके बाद नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये मजमून ख़त्म होता है। मजमून ख़त्म होने के बाद अगली आया आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो, ये नेमत तुम्हें अता हुई है, तो अब तुम्हारे मुखालफिन की तरफ से जो मुश्किलें भी पेश आएं, उनमें साबित कदमी और नमाज से मदद चाहो। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, इस्तिआनत हासिल करो, मदद हासिल करो, मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। नमाज के साथ और सब्र के साथ इस्तिआनत हासिल करो।
یہ جو آیت ہے 153، یہ جو پچھلا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اور جو اگلا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ 153 کے بعد آگے جو مضمون آئیں گے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی جو آیا ہے ہم نے پڑھی ہے وہ تھا نعمت کا بیان، اس لیے استاد محترم نے نیچے کنیکٹر میں یہ لفظ لکھا ہے، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے۔ اس نعمت کے لیے ضروری ہے کہ تم اب اس نعمت پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ عمل پیرا ہونا ہے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے بھی نماز کی ضرورت پڑے گی۔ صبر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ صبر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، خدہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر بہادری پیدا کرتی ہے، چیلنجز سے لڑنے کی جو جرت اور انسان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو پیدا کرتی ہے۔ یہ صبر اس پہلو سے بھی آتا ہے۔ صبر کا ایک دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نقطہ نظر جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، یا جو آپ نے اپنے لیے کوئی چیز متعین کر لی ہے، یعنی میں یہ کام کروں گا، اور اس کے بعد آپ مسلسل اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اس کے لیے بھی لفظ صبر آیا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ صبر آیا ہے اپنے مکمل مفہوم میں آیا ہے، یعنی جو بات پیچھے کہی گئی ہے کہ اس چیز پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس دین پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس کے لیے بھی جو تمہیں سلیبس دیا جا رہا ہے وہ صبر اور نماز کا ہے۔ یعنی یہ کام بھی کوئی آسانی سے حاصل نہیں ہوگا، یہ بھی تمہیں اگر یہ کام کرنا ہے جو نعمت دی گئی ہے تو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، کنسسٹنسی چاہیے، اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے۔ یہ جو فرائض تم کو دیے جا رہے ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی تمہیں صبر سے کام لینا ہے، اور اس کے لیے بنیادی سلیبس یہی ہے نماز۔ نماز چھٹ گئی تو یہ پورا دین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، نماز چھٹ گئی تو پورا دین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جو ان مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سٹیٹمنٹ نے ان اللہ مع الصابرین، اس نے بعد والی آیا کے ساتھ بھی جڑنا تھا، اس لیے یہاں پہ استاد محترم نے مشکلات کے مقابلے میں لفظ لایا گیا ہے۔ آگے جو مضامین آ رہے ہیں وہ مشکلات کے حوالے سے آگے آ رہے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو نیچے حاشیہ دیا گیا ہے 384 کا جو حاشیہ ہے یہ کافی لمبا ہے، یعنی اس کے اندر 5 پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے سمرائز کر دیتا ہوں۔ بڑے خوبصورت طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک تو پہلو وہی ہے جو اوپر نعمت کے پہلو سے ہے۔ نعمت کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا پہلو یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے یہ انعام و اکرام کیا ہے۔ انعام و اکرام کیا ہے تو یہ یاد دہانی کرنے کا، شکر گزاری کرنے کا ایک واحد ذریعہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے وہ نماز ہے، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی، یعنی پیچھے یہی کہا گیا تھا نا کہ میرا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ سٹیپ اگر کوئی اٹھا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، شکر ادا کر لیتا ہے، تو گویا کہ یہ شکر کا پہلو ہے نماز کا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آگے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ مصیبتوں کے حوالے سے ہے، جو آگے ظاہر ہے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ انسان جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے، مشکلات میں گر جاتا ہے، پہاڑ جیسی مصیبتیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان مصیبتوں سے ٹکرا جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اگر ان مسائل میں ڈالا ہے تو وہی ذات مجھے نکالے گی۔ اسی پہ توکل، اسی پہ بھروسہ انسان کا جب اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھتی ہے، بندے کا ہاتھ پکڑتی ہے، اور ان تمام مصیبتوں سے اور مشکلات سے جو ہے نا وہ گلو خلاصی اس کی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ جب ایک انسان جس طرح صحابہ اکرام کی جماعت ہے، باطل قوتوں سے اب جو ہے نا انہیں ٹکرانا ہے، باطل قوتوں سے ٹکرانا ہے،
یہ کس پہلو سے باطل قوتوں سے ٹکرانا ہے؟ آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ دو پہلو ہیں جو نمایاں ہو جائیں گے۔ ایک پہلو جو ہے یہ کہ بنی اسرائیل سے امامت لے کے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی ہے، ان کو معزول کر دیا گیا ہے۔ جب معزول کر دیا گیا ہے تو کیا وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں لیں گے؟ ہرگز نہیں لیں گے۔ وہ ایک دشمنی پہ اتر آئیں گے، اب وہ مقابلے پہ اتر آ جائیں گے، اور وہ اس امت کو کلا کما کرنے کے لیے مدینہ کے اندر جو ہے نا اپنی تمام تگ و دو کریں گے۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ اب یہ مکہ بیت اللہ اب یہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا ہے۔ اب اس قبلے کو پاک صاف کرنا ہے، ویسے ہی پاک صاف کرنا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ بتوں سے پاک صاف کرنا ہے، ہر طریقے سے پاک صاف کرنا ہے، اب ان کے حوالے کرنا ہے۔ تو اب جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیں گے، وہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ آیات اتر گئی ہیں تو وہ اب پوری کوشش کریں گے کہ مکہ کا جو بیت اللہ ہے وہ اس مشرکین مکہ کے ہاتھ میں رہے۔ اب یہ دونوں فریق جو ہے نا گٹھ جوڑ کر بیٹھ جائیں گے، یعنی یہ یہود جو ہے نا مل جل کر بیٹھ جائیں گے اور مشرکین مکہ مل جل کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ پلاننگ کریں گے کہ کسی طریقے سے اس کمیونٹی کا خاتمہ کر دیا جائے جو مدینہ میں اس وقت موجود ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود کی یہ ریشہ دوانائیاں، یہودیوں کی یہ پلاننگ، انہوں نے کی یہ پلاننگ اور اس کے ساتھ مکہ کے لوگوں کو ابھارا، جس کی وجہ سے اس جو آیات ہم نے پڑھی ہیں چند ہی مہینوں کے بعد بدر کا میدان سج گیا تھا۔ بدر کا میدان سج گیا تھا۔ سورہ انفال میں جا کے دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے ان یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے کیسے پلاننگ کی اور اس حد تک جو ہے نا لے آئے بات کو کہ میدان جو ہے نا لگا ہے بدر کا، مسلمان وہاں اترے ہیں، ظاہر ہے یہ لوگ آگے ہیں، چڑھائی کر کے آگے ہیں۔ تو یہ جب چڑھائی کر کے آگے ہیں تو باطل قوتوں سے لڑنا ہے۔ باطل قوتوں سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس ظاہری سامان ہونا بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلحہ ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے پاس مادی چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جو اصل ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس وہ نماز ہے۔ جب وہ نماز پہ قائم و دائم ہو جاتے ہیں تو باطل قوتوں سے بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا پہلو تھا۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ثابت قدموں یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی بہترین توجیہ جو ہے وہ حمید الدین فراہی صاحب نے کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز obvious تھی، یہ واضح تھی کہ نماز کی وجہ سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خود اس کے اندر ایک حذف ہے، وہ خود بتا دیتا ہے کہ نماز کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا وہ صبر کی طاقت ہے، وہ صبر کی طاقت ہے۔ جب انسان اس کو پا لیتا ہے، نماز کے ذریعے سے پا لیتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پھر ساتھ ہوتی ہے۔ یہ چوتھا پہلو ہے۔ پانچواں پہلو یہ ہے کہ یہ جو ثابت قدم رہیں گے، یہ گویا یہ تو کہہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اندر بہت بڑی بشارت ہے، جو چھپی ہوئی بشارت ہے۔ یہ جو چھپی ہوئی بشارتیں ہیں، یہ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کائنات کا وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، وہی حکمران ہے، وہی سارا کا سارا اختیار اسی کے پاس ہے، تو جب میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا، ثابت قدم رہوں گا، اور اس کے بعد یہ ساری بشارتیں مجھے یقیناً مل جائیں گی۔ یہ وہ 5 پہلو ہیں جو آپ کے سامنے میں نے یہاں رکھ دیے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو مردہ مت کہو۔ اموات میت کی جمع ہے، میت آپ جانتے ہیں مردہ کو کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ احیاء حی کی جمع ہوتی ہے، حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔
ولا نبلون ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم تمہیں لازمی طور پہ آزمائیں گے، ولا نبلونکم، ہم تمہیں لازمی طور پہ آزمائیں گے، بشیء، کچھ نہ کچھ، بشیء، کچھ نہ کچھ، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، اور اموال کے نقصان سے آزمائیں گے، والانفس، اور تمہاری جانوں سے بھی آزمائیں گے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں سے بھی آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور جو صابرین ہیں ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا کہ ان اللہ مع الصابرین، وہ اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، وبشر الصابرین، اور جو صابرین رہنے والے ہیں ان کو اس چیز کی بشارت دے دو۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ یہود جو ہیں جن سے امامت اب لے لی گئی ہے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ ہیں جن سے اب قبلہ لے لیا گیا ہے، بیت اللہ لے لیا ہے، وہ اب تم پہ چڑھائی کر دیں گے، اس میں اموات بھی آئیں گی، اس میں لوگ مریں گے بھی، یعنی لوگ، یعنی اس میں شہید بھی ہوں گے، اور شہید ہوں گے، اور کیونکہ جانیں سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پہلے لیا ہے، اس کے لیے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو پھر تم نے مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہوں گے، برزخ کی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آیا نمبر 140 میں ہم نے جو پڑھا تھا، 142 میں، سوری پیچھے ہم نے دیکھا تھا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ 3 تھیمز ہیں اس پورے ٹاپک کے اندر۔ ایک امت وسط کا تھیم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قبلہ کا تھیم ہے، تیسرا جو ہے یہاں پہ آزمائش کا تھیم ہے۔ قبلہ اور امت وسط یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا۔ اب جو تیسرا تھیم تھا وہ یہاں پہ تو بتا دیا گیا تھا، وہ کیا تھیم تھا؟ وہ تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ وہ تھیم یہ تھا کہ ہم نے جب یہ قبلہ تبدیل کیا تھا تو یہ آزمائش تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف تمہارا جو قبلہ کر دیا تھا یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اس آزمائش پہ پورا اترتے ہو کہ نہیں۔ جب یہ آزمائش میں ڈالا گیا تھا تو نہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے آزمایا جا رہا ہے۔ جب آزمائش میں یہ صحابہ کرام کی جماعت پوری اتر گئی تو پھر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی آزمائش تھی۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب جب جو آیا نمبر 155 میں اگر ہم آ کے دیکھ رہے ہیں اس کو، 154 اور 155 میں، تو یہاں پہ اب آزمائش جو آگے آنے والی ہے پہلے سے بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، وہ جو آزمائشیں آگے آنے والی ہیں اس کے لیے یہاں پہ مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو آزمائش ہے وہ یہ کہ اس آزمائش میں جو آگے تمہارے لیے کھڑی ہے اس میں جو لوگ مارے جائیں گے وہ اس کو کبھی بھی تم ان کو میت نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور وہ زندگی کیسی ہے یہ آگے چل کے جو ہے نا استاد محترم نے بھی اس کو جو ہے نا نیچے